नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला रुफ़िअ अनिल उम्मती ख़ता व निस्यान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरह आराफ और सूरह अनफाल हम लोगों ने कुछ हद तक अनाम और आराफ तो आयत आई कुरान में वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, उनको अल्लाह मुकल्लिफ नहीं बनाएगा उनकी इस्तिताअत से ज़्यादा। अगर जितनी इस्तिताअत अल्लाह ने किसी इंसान को दी है वो उसको उसी का मुकल्लिफ बनाएगा, उससे ज़्यादा की उससे पूछ नहीं होगी। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, और ये लोग जन्नत के अस्हाबुल जन्नह यानी कि जन्नत में जाने वाले लोग होंगे। हुम फ़ीहा खालिदून, ये हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। तो किस्सा ओवरऑल अगर हम घूम के देखें तो स्टार्ट वही सूरह फातिहा के अंदर हम लोगों ने जो खुलासा कुरान का शुरू में डिस्कस किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब हाकमियत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की। अर्रहमानिर रहीम, कौन है वो अल्लाह? बड़ा ही रहमान और रहीम है। इसीलिए फरमाया वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, वो किसी से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ उसके ऊपर ना डालता है और ना उससे पूछ होती है। इसीलिए फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुफ़िअ अनिल उम्मति ख़ता व निस्यान, इस उम्मत से किसी ख़ता और निस्यान, कोई भूल चूक गलती से कोई गुनाह कर बैठने की पूछ गुछ नहीं होती। हाँ, अगर वो जानबूझ के उस पर इसरार कर रहे या जानते बूझते गुनाह करता है, उस गुनाह की पूछ होती है। तो कहने का मकसद ज़ाहिर है घूम फिर के तो अहकाम शरीयत पर अमल करना है, और इन्हीं हवाले से इन सूरतों में सूरह अनाम वग़ैरह में और सूरह आराफ में हम लोगों ने देखा कि पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़े डिटेल में आता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का, और फिर फाइनली कारी साहब ने ख़त्म किया सूरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा जहाँ पे स्टार्ट हो रहा था। उस पर इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कल बात करें। और वैसे भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो स्टोरीज़ हैं वो आम तौर से तो हम लोगों ने सुनी हैं और देखी भी हैं, और इसके ऊपर हम लोग हमारा जो क़ससुल अंबिया का सीरीज़ है, स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफिट्स, उसमें हम लोग एक एक नबी के ऊपर इंशाअल्लाह कोशिश करते रहे हैं और आगे भी चल के उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद। तो वहाँ यूट्यूब पे हमारी स्टोरी टॉक्स अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की डिटेल्स के मुताबिक वहाँ मौजूद है। यहाँ मकसद सिर्फ हमारी जनरल बात करने का है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अल्लाह ने ज़िक्र किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं थी, उसे ऐसी, इसीलिए जब फ़रिश्तों ने बनाया, जब अल्लाह ने बनाया तो फ़रिश्तों ने पहली बात ही की, ये तो आप इसकी तख्लीक क्यों कर रहे हैं इस मखलूक की, ये तो फ़साद फैलाएगा ज़मीन में। बहरहाल अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मकसद यही था कि अल्लाह ने राइट और रॉन्ग, अल्लाह ने ये देखना था कि कौन अपनी फ्री विल से मेरे पास आता है। फ़रिश्ते मौजूद हैं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस की तादाद में, जो अल्लाह की इबादत डे एंड नाइट उसकी इस्तिग़फ़ार तस्बीह तहमीद करने के लिए डेडिकेटेड है, डे एंड नाइट 24/7। इसी खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ जो है, इसके ऊपर ही जहाँ अर्श मौला में ऊपर खाना काबा है, रिवायात से पता चलता है कि एट अ टाइम 70,000 एंजल्स उस खाना काबा का तवाफ़ करते हैं एट अ टाइम, और एक मरतबा जो फ़रिश्ता उसका तवाफ़ कर लेता है उसका दोबारा क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आनी। तो इमेजिन करें, कितने मल्टीप्लाई करें, 70,000 एंजल्स एट अ टाइम डूइंग तवाफ़ सिंस द डे दिस ऑल स्टार्टेड टिल द डे इट विल ऑल एंड, दैट्स लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 70,000 मल्टीप्लाई बाय एवरी, कितने तवाफ़ हो गए पता नहीं है, काउंटेबल हमारे शायद कैलकुलेटर्स भी काम नहीं करेंगे जितने फ़रिश्ते हो गए। तो अल्लाह को ज़रूरत तो नहीं थी, उसने इंसान को बनाया और फिर फ्री विल दी कि अपनी खुशी से, फ्री विल से मेरे पास आओ। तो फ्री विल से जो भी इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के को खुश करने के और प्लीज़ करने के तरीके ढूंढता है, तो उसी का असल अजर भी होता है। अब होता बाज़ औक़ात यह है कि हम लोग छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स में और ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जो हमें कन्फ्यूज़ करती हैं। मिसाल के तौर पे
قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس چیز میں سے نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو. ہمیں یہاں الحمدللہ جی ٹی اے میں تو یہ پرابلم اتنا نہیں ہوتا. یہاں تو الحمدللہ بہت ہی ایمپل ہر جگہ حلال حرام کھانے کے ہمارے پاس حلال موجود ہیں، تو ہمارے لیے کوسچن نہیں. بٹ بہت سارے دوسرے ممالک میں ایون گو آؤٹ آف جی ٹی اے، یہاں مسکوکا تک ہی ہم جاتے ہیں تو وہاں حلال نہیں ملتا کھانے کو. اب بات یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو تو مت کھانا اس پہ. مثال سے سمجھے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بھول گیا یا سو گیا اور اسے یاد نہیں تھا، اب ظاہر ہے بھول گیا، نماز کا وقت ہوا، نماز قضا ہو گئی، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نماز کی قضا کرے. اب اگر ایک بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے آفس میں، گھر میں، کہاں کہیں بھی، اور وہ جان بوجھ کے نماز قضا کر دیتا ہے، جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اس کے اوپر نماز کی قضا ہوگی؟ آبویسلی ہوگی. اس کے اوپر تو بدرجہ اولا زیادہ استغفار کی بھی اس کو تو ضرورت ہوگی. کوئی بھول گیا یا سوتا رہ گیا وہ تو چلے غلطی تھی اس کی، رفیعان الامتی خطا والنسیان، غلطی خطا کو تو اللہ نے اٹھا لیا اوپر. لیکن جس بندے نے جان بوجھ کے نماز قضا کی وہ تو نہ صرف یہ کہ نماز چھوڑنے کا گنہگار ہوا بلکہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر بھی اس کے اوپر اپلیکیبل ہو گئی بات کہ اس نے تو جان بوجھ کے نماز کا ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، اس کے پاس جگہ بھی ہے، وہ پاک بھی ہے، پھر بھی نہیں پڑھی اس نے نماز. تو بہرحال یہاں پہ بھی فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو. اب لوگ اس میں سے بھی ہیلے نکالتے ہیں. اس میں یاد آیا ایک مرتبہ ہم حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ کچھ تھا تعلق کسی زمانے میں، انہوں نے اپنی ایک سٹوری سنائی ہمیں. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم ینگ تھے اپنے اسٹوڈنٹ ایج میں، تو اس زمانے میں پاکستان کے مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے. ان کے پاس فتوے وغیرہ آتے تھے، وہ نیا آفٹر انڈیپینڈنس کا دور تھا، بہت سارے لوگ یو کے اس زمانے میں جا رہے تھے، کینیڈا یو ایس تو بعد میں آنا شروع ہوئے، لیکن یو کے میں بہت بڑی ایک مسلم پاپولیشن اس وقت بھی موجود تھی. اینڈ دے یوز ٹو رائٹ ہم لیٹرز کہ ہمیں فتویٰ دیں، ہمیں یہاں پہ کہیں حلال کھانے کو نہیں ملتا. تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے انہیں فتویٰ دیا نہیں، آپ حلال ڈھونڈیں اور حلال ڈھونڈ کے کھائیں. تو یہ موجود تھے گیدرنگ میں. انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ اگر بحالت مجبوری، یعنی ایسی سچویشن ہے کہ یہاں پہ تو کچھ کھانے کا مل ہی نہیں رہا ہے، اور بحالت مجبوری اگر کوئی بندہ یہ کھا لیتا ہے تو اس کی تو گنجائش ہے شریعت میں، آپ ان کو اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آج تو میں ان کو اجازت دے دوں گا تو یہ تگ و دو ہی نہیں کریں گے، یہ اس طرف کوشش ہی نہیں کریں گے. اگر میں نے آج انہیں کھلا فتویٰ دے دیا کہ جاؤ جو مرضی کھاتے پیرو تو پھر حال ان کا یہی رہے گا. اور فرماتے ہیں حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کہ وہ بات ہے 70s کی، اور اس کے بعد 90s 80s میں آج آپ لنڈن جائیں، آج آپ یو کے جائیں، وہاں پہ کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں آپ کو حلال ریسٹورینٹ نہیں ملتا. کیونکہ جب انہیں اپرچونٹی نہیں ملی تو انہوں نے اس پہ تگ و دو کی، غور و فکر کیا، ایفرٹ ڈالی، اینڈ دین آج ہر جگہ جگہ حلال موجود ہے. یہی حال ہمارے گریٹر ٹورنٹو ایریا کا ہے پرابلی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس قسم کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، یہ جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں الٹیمیٹلی مقصد تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اسی لیے آیا آج قرآن میں بھی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا سب کچھ، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہے. تو ظاہر ہے اصل مقصد تو اسی کو پلیز کرنا ہے، اور وہ بالکل بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے آپ ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ایکسپیکٹ کریں نا. ہم تو اپنی سوچ کے مطابق ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیا فرمایا آیا آج قرآن میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی جو کرتا ہے بندہ اس کے بدلے اس کو 10 اجر ملتے ہیں. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک گناہ کرتا ہے فلا یجزی الا مثلہ، تو اس کو صرف ایک ہی گناہ کا ایک پیرنٹس ملتی ہے، وہم لا یظلمون، اور یہ گناہ نہیں، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی جان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں فرمائیں گے. بہرحال والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی مطلب یہی ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کے نفس کے سے زیادہ بوجھ نہیں فرماتے. جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا ہی ہوتا ہے. ہاں بعض اوقات ہمیں فیل ہو سکتا ہے کہ یار دس از بیونڈ مائی کیپیسٹی، مگر اللہ کی جو شریعت ہے وہ اس کا نام نہیں ہے. بہرحال یہ صورت پھر فائنلی کنکلوڈ ہوتی ہے ادر دین آل دا اسٹوریز. یہ سورہ اعراف کا نام اعراف آیا اس لیے، اور جنت والے قیامت کے دن کا ایک واقعہ یہاں پہ ذکر ہوا جو یہاں پہ ورتھ مینشننگ ہے. قیامت والے دن، اس دن
جب جنت اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنت والے جو ہیں وہ دوزخ والوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کو جو آپ کے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ملا؟ کہیں گے ہاں ہاں ہمیں تو ملا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی وہ ملا، لیکن ان کی کانورسیشن کے درمیان وبینہما حجاب، ایک حجاب ہوگا۔ یہ جنت ہے اوپر کہیں، ایک طرف دوزخ ہے، اور ان کے درمیان ایک حجاب ہے، پردہ ہے۔ اس پردے کے وعلی الاعراف رجال، یہ پردے کے اوپر ایک اسینٹ، ایک اوپر جاتے ہوئے ایک راستہ سا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو درمیان میں ہیں۔ یہ درمیان میں جو لوگ ہیں یہ انہیں کہا جاتا ہے اصحاب الاعراف، یہ وہ اعراف والے لوگ ہیں۔ کلن بسیماہم، ان کے چہروں کے اوپر نشان ہوں گے، یہ پہچانے جا رہے ہوں گے دور سے، سب جنت والے پہچانے جا رہے ہوں گے نشانوں سے اپنے، اور دوزخ والے دوزخ، اور یہ اصحاب الاعراف یہ درمیان میں ہوں گے۔ تو وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ السلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، کہ یہ لوگ جنت والے حیرت سے دیکھیں گے کہ یار یہ لوگ تو بہت عرصے سے یہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کا فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، کہ یہ اصحاب الاعراف دوزخ والوں سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں پھنسوا دیا، تم لوگ ہمیں کہتے تھے یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، اور آج تم لوگ نیچے پڑے ہوئے ہو۔ اور یہ دوزخ والے ان سے کہتے تھے، آتا ہے نا ہم لوگ ایزیلی جج کرتے ہیں ایک دوسرے کو، دیکھو فلاں آدمی کتنا گنہگار ہے، فلاں آدمی کتنا گنہگار ہے۔ تو یہ دوزخ والے ان اصحاب الاعراف سے کہا کرتے تھے دنیا میں کہ تمہارا کچھ نہیں ہونے والا، تم غرق ہو، تمہارے اوپر دوزخ لازمی ہے۔ یہ انہیں گمراہ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی ایک حکمت ہے، تو وہ فرمائیں گے اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لوگ ہیں، یہ دوزخ والے ہیں جو تمہارے کو کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ، یہ دوزخ والے۔ ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے پر کوئی غم خوف نہیں ہے، کوئی غم خوف نہیں ہے۔ ان لوگوں کے باتوں میں آئے، ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو اس کا کنکلوژن میں یہی بات آتی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خاموشی سے دل میں پکارنا چاہیے۔ جو سائلنٹ ذکر ہے صوفیاء کرام کے بارے میں، خاص طور سے نقشبندیہ سلسلہ میں ایٹسیٹرا، وہ ان آیتوں سے اسی طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ اس ذکر کا ایک تو فارم ہے جہری ذکر، آؤٹ لاؤڈ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایک سائلنٹ ذکر اپنے دل میں، وہ جتنا افضل ہے وہ اللہ کے نزدیک، اس پہ انشاءاللہ کسی دن بعد میں بات ہوگی۔ بہرحال کنکلوژن کے لیے آیت پرفیکٹ الحمدللہ سورہ اعراف کے اندر ہمیں ملتی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ کاش اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور نیک اعمال کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور نیک واتقوا، تقوی سے بات ہو رہی تھی، ڈرتے اللہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دے لفتحنا علیہم برکات، یہ برکات کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے، اگر صرف شرط یہ تھی کہ ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر کا تقوی اختیار کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا جج کیے ہوئے، وداؤٹ پریجڈس، وداؤٹ بایاس، اپنے اوپر فوکس کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے بجائے دوسروں کو دیکھنے کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔